नात नबी की मजलिस में शरीक होकर शोरा इकराम की ज़बानी नात पाक के अशार और उसमें कीमती बयान किए हुए मज़ामीन से महजूज हो रहे हैं। लगता है कि ज़ाकिर जिक्र के जरिए से मस्कूर तक पहुँचता है, ज़ाकिर जिक्र के जरिए से मस्कूर तक पहुँचता है, लिहाजा जिक्र भी मस्कूर तक पहुँचने का एक जरिया है। अगर हम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अपनी गहराई के साथ निस्बतों को मजबूत करना चाहते हैं और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक पहुँचना चाहते हैं तो हजरत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र उसका बेहतरीन जरिया है। अल्लाह का फज़्ल है कि आप हज़रात को अल्लाह ने शऊर बख्शा और मोहब्बत रसूल के जज्बे से सरशार फरमाया और अहले से हमारा के दिलो दिमाग पर अल्लाह ने खास अपने फज़्ल करम से नात नबी को पेश करने के लिए मजलिस सजाने का फैसला किया। मैं भी उसके अंदर ये सआदत समझ के हाजिर हुआ कि यकीनन कुछ न कुछ सवाब मयसर आएगा और ये निस्बत कल क़यामत में निजात का जरिया बनेगी। मेरे मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, शोरा इकराम अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बरकत अता करे। हर एक ने अपने अशार में हयात नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उसवा नबी अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और वाक़यात नबुव्वत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और जज्बात नबुव्वत अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मुख्तलिफ पैराए से और मुख्तलिफ अल्फाज में ऐसा बयान फरमाया कि दिल करते रह गया। हकीकत ये है कि ये सिलसिला जितना लंबा हो उतना कम है, लेकिन एक बात भी मुसलमानों जहन में रहनी चाहिए, इसलिए कि नबी की सबसे बड़ी सुन्नत और अल्लाह का सबसे बड़ा फरीज़ा इक़ामत सलात, नमाज का कायम करना। अगर जिक्र नबी में रात गुजरे और फिर तहज्जुद भी पढ़ें और तहज्जुद में कुरान भी पढ़ें और नमाज फज्र बाजमात भी पढ़ें तो यकीनन ये जिक्र बाइस खैर होता है। लेकिन अगर सिर्फ जिक्र करके सो गए और तहज्जुद तो पूजा फजर की नमाज भी न पढ़ सके तो ये जिक्र क्या काम आएगा। मेरा मोहतरम, बहुत अच्छा माहौल रहा और हकीकत में शेर की सिफत ये होती है और शेर की खासियत ये होती है कि उसके अंदर समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाता है, या तो किताब के मज़ामीन और बहुत लंबे चौड़े नस्ल में बयान हुए वाक़यात को चंद अल्फाज में ऐसा अपनी सलाहियत से शोरा इकराम पिरो देते हैं कि उसका समझना आसान होता है और उसका सुनना आसान होता है। अल्लाह के फज़्ल व करम से इन हज़रात शोरा इकराम ने अपने उस फरीज़े को खूब अंजाम दिया और हमारे आपके सरपरस्त मोहतरम, हमारे मखदूम मुकर्रम, हमारे निहायत काबिल एहतराम आपके कस्बे की शख्सियत, ईदगाह के इमाम और आपके मंसूर नजर हजरत मौलाना हकीम मोहम्मद कामिल साहब जीदा मजदूर की सरपरस्ती में अगर नौजवानों के दिलों में ये जज्बा मोहब्बत नबी अगर पैदा हो रहा है और उसके वास्ते आप अल्लाह इतने बेकरार है तो ये आपके जज्बात को मैं सलाम पेश करता हूँ और आपके जज्बात की कदर करता हूँ और खुदा की बारगाह में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इस मोहब्बत को जिसका हमने अल्फाज के जरिए से इजहार किया, खुदा इस मोहब्बत को हमारे दिलों में पेवस्त फरमाए। आमीन। देखिए, दो चीजें होती है, एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत होती है। इस मज़मून को शोरा इकराम का भी अगर नज़्म करे तो उन्हें इजाजत। एक अकीदत होती है, एक मोहब्बत होती है। अकीदत के नतीजे में एहतराम होता है और मोहब्बत के नतीजे में इताअत होती है। अकीदत के नतीजे में एहतराम होता है, लिहाजा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से हमारी अकीदत है। आप अलैहिस्सलाम का एहतराम ऐसा कि अल्लाह के बाद अगर कोई चीज है इस सारी कायनात और सारी जमीन और आसमान के दरमियान में तो वो जाते गिराम में है हबीब किबरिया सब्ज़ उम्मत के मकीन खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह
عظمت خدا ہے، اس کی عظمت کے تو کیا کہنا، خدا کے بعد جو کچھ بھی ہو محبوب خدا تم ہو۔ رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے محترم حقیقت بات یہ ہے کہ میرے بھائی ماہر سے مانگی، حقیقت میں انہوں نے کمال کر دیا، خدا ان کی عمر میں برکت عطا کرے، جذبات کو خدا سلامت رکھے۔ اور ابھی ہمارے وفا صاحب، میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ مقامہ حاضر ہوا تو وہاں منفرتی مشاعرہ تھا، یہی تھا، ہم ہی تو تھے، ہم ہی تو تھے، ہم ہی تو تھے، ہم ہی تو تھے۔ کیسے چند اشعار میں پورے کا پورے تاریخ اسلام کو سمجھ لیا۔ وہ کون تھے جنہوں نے دریا کے حوالے اپنا آپ کو کر کے تسبیح جلا ڈالی، اس لیے کاروبار کرنے نہیں گئے تھے۔ وہ دریا سرخ احمد تھا جس کو آپ حضرات اچھی طرح جانتے ہیں۔ جب افریقہ کے جنگل میں پہنچے ہیں اور اس سیل روب کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں تو حضرات صحابہ نے تسبیح جلا لی۔ حضرت جعفر سے کہا کہ تسبیح جلا دی واپس کیسے ہوئے؟ کہا گیا کہ ہمارا واپسی کا ارادہ نہیں، اور اگر واپس ہوتے تو اللہ اکبر۔ یہ کون تھے؟ یہ غلامان رسول تھے، یہ حضرات صحابہ تھے، یہ وہ تھے کہ جن کو زمانے کو زمانہ جاہلیت کہا جاتا تھا، یہ وہ تھے جو جاہلین عرب تھے، یہ وہ تھے جن کے لیے ہر ظلم روا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے انسانیت کا خون بہانے کو اپنی دلیری سمجھ رکھا تھا، یہ وہ تھے جنہوں نے صرف نازل کو اپنے ظلم و ستم کا نشانہ بنا رکھا تھا۔ لیکن جب نظر کیسے نبوت پڑی، میرے محترم بزرگوں دوستو، حقیقت میں بات یہ ہے اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، اور یہ سمجھنے کی چیز ہے، دور پیشانی نے تیری نظروں کو دریا کر دیا، دور پیشانی نے تیری نظروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، خود رکھے جو راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ نوجوانوں، تمہارے جذبے کو سلام، تمہارے جذبے کو سلام، تمہاری محبت رسول کو سلام ہے۔ سہوارے والوں، تمہاری سعادت مندی ہے کہ آج آپ نے اپنے اس بزرگ عالم دین کی سرپرستی میں خدا کے فضل و کرم سے یہ مجلس سجائی ہے۔ اس کا فیصلہ کرنا کہ اس کو انشاءاللہ ہر سال قائم کریں گے، اپنے بچوں کو حب رسول دیں گے، اپنی اولادوں کو اپنی نسل کو نسبت رسول دیں گے۔ آج اس کی ساری دنیا میں جس قدر ضرورت ہے، کسی دوسری چیز کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ میرے محترم میرا دل اندر سے مر رہا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں، وقت بھی کافی ہو گیا، لیکن ایک بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب بھی اس گلستان کے کرانے کے لیے، یہ چمنستان نبوت کو کہیں سے بھی نقصان پہنچانے کے لیے، جب یاران خلیفت اور ابیار اسلام اور دشمنان مسلمین میں جب کوئی کسی قسم کی مطلب یہ ہے کہ جلوات کی ہے تو کون تھا؟ جانسان نبوت۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، کون تھے؟ وہ غلامان نبوت تھے۔ میرے محترم بزرگ دوستوں، خوشخبری قرآن کی سنو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ قرآن نے ارشاد فرما دیا، وہ سابقین اولین جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کا اقرار کیا اور غلام کی رسالت کو اپنے لیے سعادت سمجھا، وہ صدیق اکبر جس نے سارا خزانہ نبی پاک علیہ السلام کے اشارے پر لٹا دیا، وہ عمر فاروق جس کی شان و جلالت اسلام کے سامنے جھک کر کے وہ اسلام کا دھیانہ بن گیا، وہ حضرت عثمان غنی کہ جس کے خزانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی شان و شوکت کو دوبارہ کیا، وہ حضرت علی ابن ابی طالب، وہ حیدر کرار، وہ حضرت عمر علیہ السلام کے داماد خاص اور نبی پاک علیہ السلام کے چچیرے بھائی، جن کے قطرے کے ایک خون کے قطرے سے اسلام کے اشتمستان کی آبیاری ہوئی۔ میرے محترم حضور سوال کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں کو کہا گیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، وہ چاہے مہاجرین کا طبقہ ہو اور یا انصار کا طبقہ ہو، لیکن مہاجرین اور انصار تک یہ اللہ نے محدود نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا اور آگے ارشاد فرمایا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان۔ آپ قیامت تک کے لیے خدا نے یہ اصول دے دیا اور یہ
ضابطہ دے دیا کہ ان اولون اور سابقون اور مہاجرین والانصار کی اتباع کرنے والے نیکوکاری کے اندر قیامت تک جتنے لوگ آتے رہیں گے سب کے بارے میں فیصلہ ہے رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے یہ میرے دل کی آواز آپ تک پہنچاتے رہتا ہوں. پھر کبھی موقع ہوگا کہ حاضر ہوگا انشاءاللہ. لیکن سیرت پاک کے پہلوؤں کو، سیرت پاک کے واقعات کو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اطوار و عادات کو، آپ کے اخلاق کریمانہ کو، آپ کے اوصاف حمیدہ کو کیسا بیان کر دیا اس حضرات نے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمروں میں برکت، نظر بد سے محفوظ، سچی محبت نصیب فرمائے. جو آج کر رہا تھا ایک عقیدت ہوتی، عقیدت کے نتیجے میں احترام ہوتا اور ایک محبت ہوتی ہے. محبت کے نتیجے میں اطاعت ہوتی ہے. محبت وہ معتبر ہوتی ہے جس کے اندر اطاعت ہوتی ہے، اور جس کے اندر اطاعت نہیں ہوتی وہ محبت معتبر نہیں ہوتی. یہی اس بات کا خیال رکھنا اور اس بات کو اپنی جس کو کہتے ہیں گرہ میں باندھ لینا. محبت وہ معتبر ہوتی ہے جس میں اطاعت ہوتی ہے، اور جس میں اطاعت نہیں ہوتی وہ محبت معتبر نہیں ہوتی. ریشمی رومال کا تذکرہ کیا ہوتا تھا، آپ جانتے ہیں یہ ریشمی رومال کا حوالہ یہ کون ہے اور ریشمی رومال کے حوالے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے. ہندوستان کی تاریخ کو اس کے اندر سمو دیا ہے. یہ ہندوستان جب ایک زمانے میں انگریز سامراجیت کے پنجہ استبداد کے شکست میں آیا اور ہمارے آقا کے علماء نے اور غلامان رسول نے اور نسبت رسول کے حاملین نے جب یہ محسوس کیا کہ ہندوستان اب ہمارا نہیں رہا، اس کے اندر اللہ کے باغی اور اسلام کے باغی اور مسلمانوں کے دشمن اور آزاد اور شاعر اسلام کے دشمنوں نے اس کے اندر جگہ پکڑ لی. ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا اعلان کیا. اسی دارالدیوبند یہاں ایک دوسری بات کہنے والے نہیں کہنا چاہتا، لیکن حکومت بکی جا رہی ہیں. تاریخ کے منہ پہ تماشا ہے، ان کا دیوالیات کر گیا دماغ کا. ہندوستان کی تاریخ سے واقف نہیں، ہندوستان کی ہسٹری کو نہیں جانتے. دارالدیوبند کا قیام اس ہندوستان کو انگریز سامراجیت کے پنجہ استبداد سے چھڑانے کے لیے قائم کیا گیا تھا. آج کا زبان کہتا ہے کہ یہ دہشت گردی کا دہشت گرد پیدا ہو گئے. قطع نظر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اسی دارالعلوم کا ایک زیادہ ہے جس کو ساری دنیا شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی کے نام سے پہچانتی ہے. تحریک ریشمی رومال چلائی. میرے محترم بزرگ دوستو، اس زیادہ سے پوچھو، وہ جانثار نبوت سے پوچھو، اس دین کے مقانے سے پوچھو، اس کے دل کے اندر حمیت اسلامی غیرت ایمانی کا سمندر کاٹے مار رہا تھا. ہندوستان کے نظریے کو اور ہندوستان کے مستقبل کو اپنی دور کا نگاہوں سے دیکھ رہا تھا. تحریک آزادی میں ریشمی رومال کا مستقبل باپ ہے. مسلمانوں ذرا سا اپنے اکابر کو پڑھو، اپنے بزرگوں کو پڑھو، سیرت طیبہ کو پڑھو، قرآن کی تفسیر کو پڑھو تو ان بزرگوں کے اور ان مشاعروں کے بتائے ہوئے اشعار اور بیان کیے ہوئے اشعار بڑی اچھی طرح سمجھ آ سکتی. سیرت رسول کو حضرت مولانا سید محمد میاں صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال کے نام سے کتابیں لکھی اور اس کے اندر سارا مطلب بیان کیا اس تاریخ کا. اس ریشمی رومال سے دماغ میرا اتنا معطر ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ مولانا صاحب کو خوب سے خوب کر نیکیوں سے نوازے، سچی محبت ہم سب کو اللہ کے رسول علیہ السلام کے عطا فرما دے. تو اب یہ کرنا چاہ رہا ہوں بڑا پانا اللہ. حقیقت یہ ہے برق و شجر، سمندر کے اندر رہنے والے مخلوق، آسمانوں میں رہنے والے مخلوق، یہاں تک کہ خالق مخلوق پیغمبر علیہ السلام کی تعریف میں سناتا ہے، قرآن کی کرتا ہے. تو میرے محترم بزرگ دوست اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے. اب یہ صاحب ایک دفعہ ہمارا مکرانہ جانا ہوا راجستھان، ایک زمانہ گزر گیا، لیکن آج تک میری نگاہیں ایسی اس کو دیکھتی ہیں کہ جیسے ابھی کل کی بات ہے. ایک زمانہ تھا ہم لوگ وہاں پہنچے. پہنچنے کے بعد ہمیں کان پر لے جایا گیا جہاں سے بہت دور سے زیادہ سفید پتھر نکل رہا تھا جس کو اعلیٰ درجے کا سنگ مرمر کہا جاتا ہے. ہمارے بھائی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر ایک چٹان کے اندر جب ڈائنامائٹ کیا گیا اور اس کو نکالا گیا اور اس کو چیرا گیا تو میرے محترم بزرگ دوست کو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ سفید دور سے زیادہ سفید پتھر اور اس پہ کالے رنگ سے لکھا ہوا محبت. ابھی کل مجھے صاحب نے ایک لکھا ہے، ایک مچھلی ہے دریا کی پکڑی ہوئی، اس مچھلی کے ایک پیٹ کے ایک حصے پر محمد لکھا ہوا ہے اور ایک پر اللہ لکھا ہوا ہے اور
دوستوں مجلس کا اختتام کیجیے. رات کا گوشت سب درمیان